रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं। दिले जाना, हरम शाह, किस्त नंबर 10 पार्ट 1। इस आदमी की बात सुनकर वीर फौरन अपने कमरे में गया। मरजान घबरा कर उसके पीछे आई थी। वीर ने बिस्तर के नीचे से अपना रिवॉल्वर निकाला और बाहर जाने लगा, जब उसकी नज़र मरजान पर पड़ी जो सहमी नम आंखों से इसे देख रही थी। बचान वीर मरजान के पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। तुम अपनी माँ के घर जाओ मरजान, और उनके साथ ही रहना। वीर ने इसे हुक्म दिया था तो मरजान अनकार में सर हिलाने लगी। जो कहा है करो मरजान, वीर ने सख्ती से कहा और इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर ले आया। इसे लेकर याकूब खान के घर जाओ और इन सब के साथ ही रहना। मेरी बीवी और उसके घर वालों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। वीर के हुक्म पर इस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। वीर ने मरजान का हाथ छोड़ा, लेकिन वो उसके बाजू से लिपट गई। मेरे साथ चलें बचान, मरजान ने रोते हुए कहा, और वीर ने एक नज़र उसकी आंखों में इन आंसुओं को देखा। मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, फिक्र मत करो, लेकिन इन फौजियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के बाद। इतना कहकर वीर वहां से चला गया और वो आदमी मरजान का बाजू पकड़कर इसे अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन मरजान की नज़रें वीर पर थीं। ना जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि इसने इसे ना जाने दिया तो वो इसे खो देगी। वो आदमी मरजान को उसके घर वालों के पास ले आया, जो डरे सहमे से घर में बैठे थे। मरजान को देखकर अलमास तड़प कर उसके पास आई और इसे अपने सीने से लगा लिया। इस आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और बंदूक पकड़कर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बाहर से गोलियों की आवाज़ आने लगी थी और गुल इन आवाज़ों से डरती दिलावर से लिपट रही थी, जैसे उसके अंदर ही छुप जाएगी। वो हमें मार देंगे क्या लाला? गुल ने रोते हुए दिलावर से पूछा, जो खुद भी परेशान दिखाई दे रहा था। डरो मत गुल, कुछ नहीं होगा, दिलावर ने इसे समझाया। नहीं लाला, आपने कहा था ये फ़ौजी बहुत जालिम होते हैं और हमें मार देंगे। गुल ने अपने घुटनों में चेहरा छुपाया और रोने लगी। मरजान अलमास से लिपटी बैठी थी। इसे खुद का कोई खौफ नहीं था, अगर फिक्र थी तो सिर्फ वीर की। हर चलने वाली गोली पर उसका दिल दहल उठता था। कहीं ये गोली उसके शौहर पर तो नहीं चली। अब इन्हीं कदमों की चाप इसे घर के करीब आती हुई सुनाई दे रही थी। फिर किसी ने दरवाज़ा ज़ोर से पीटा। जो भी है दरवाज़ा खोलो और ख़ुद को सिलेंडर कर दो। एक रोबदार आवाज़ उनके कानों में पड़ी। गुल सहम कर दिलावर के बाजू से मज़ीद मजबूती से चिपक गई। अलमास ने मरजान को सख्ती से खुद में बींचा, जबकि उनकी हिफाजत के लिए खड़ा आदमी अपनी बंदूक दरवाजे की जानिब कर चुका था। तुम्हें क्या लगा था ये लोग इतनी आसानी से बात मान लेते हैं? तोड़ दो दरवाज़ा। एक आदमी की संजीदा सी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। बस यस कैप्टन, दो आदमियों ने एक साथ कहा और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धकेलने के लगे। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा टूट कर ज़मीन पर गिरा तो अंदर खड़े आदमी ने आने वाले फ़ौजियों पर गोली चलाई, जो सामने मौजूद फ़ौजी के बाजू में लगी। इससे पहले कि वो बाकियों को मारता, एक गोली उसका सीना चीर गई और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। ये देखकर गुल के होंठों से एक चीख निकली। एक फ़ौजी घर में दाखिल हुआ और इसने वहाँ का जायज़ा लिया। यहाँ 3 औरतें, एक लड़का है कैप्टन, इसने बंदूक इन सब की जानिब करते हुए कहा। एक दूसरा आदमी घर में दाखिल हुआ, क्लीन शेव और छोटे छोटे बालों वाला, आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस। वो 24 साला आदमी काफ़ी खुश शक्ल था। इसने सूरत हाल का जायज़ा लेकर बंदूक थामते सिपाही को घूरा। बंदूक नीचे करो, समझ नहीं आ रहा? वो डरे हुए हैं। अपने कैप्टन के हुक्म पर वह बंदूक नीचे कर चुका था। इसने सब की जानिब देखा। आप डरे मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें, हम आपको यहाँ से आज़ाद करवा कर महफूज जगह पहुंचा देंगे। इस कैप्टन ने इतना कहकर सिपाही को इशारा किया तो वो दिलावर के पास गया और इसे पकड़ लिया, लेकिन गुल दिलावर के बाजू से दूर नहीं हुई। नहीं, लाला को छोड़ दें, मेरे लाला को, गुल ने रोते हुए कहा, जबकि दूसरा सिपाही मरजान और अलमास को अपने गिरफ्त में ले चुका था। डरो नहीं, मैंने कहा ना, अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो हम भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, कैप्टन ने गुल से कहा। लेकिन इसने दिलावर का बाजू नहीं छोड़ा। आखिरकार वो खुद उसके पास आया और इसे बाजू से पकड़कर दिलावर से दूर किया। नहीं, छोड़ो मुझे, लाला बचाओ बचाओ, गुल ने रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया और कैप्टन की गिरफ्त से
اپنا بازو چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ بس چپ، آواز نہ آئے اب تمہاری، کیپٹن نے غصے سے کہا تو گل فوراً چپ ہو گئی اور سہم کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیپٹن نے ایک نظر اس سرخ و سفید چہرے اور نیلی آنکھوں والی معصوم حسن کو دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ وہ لڑکی مشکل سے 15 سال کی تھی۔ کہا نا کہ کچھ نہیں کریں گے ہم، الٹا بچانے آئے ہیں، تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ کیپٹن نے غصے سے کہا تو گل خوف سے سانس تک لینا بھول گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا گل کا سر چکرایا، وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ گل دلاور نے پریشانی سے اسے دیکھا، تڑپ کر اس کے جانب جانا چاہا لیکن فوجی نے اسے آزاد نہیں کیا۔ چھوڑو میری بہن کو، دلاور نے کیپٹن کو گھور کر کہا تو کیپٹن نے گہرا سانس لیا اور اس لڑکی کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ باہر باقی سپاہیوں تک پہنچو، انہیں پھر یہاں کے باقی لوگوں کو بھی آزادی دلاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر کیپٹن نے سپاہیوں کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سب کو لے کر گاؤں سے باہر جانے لگے، لیکن مرجان نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں، اسے اپنے شوہر کے پاس جانا تھا۔ خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ مرجان نے اس سپاہی کو دیکھا جس کی گرفت میں وہ تھی۔ اس کے بازو سے گولی لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ کھلے میدان میں پہنچے، مرجان نے پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑوایا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ رک جاؤ لڑکی، ایک رعبدار آواز مرجان کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ رکی نہیں۔ اسے اپنے بچان کے پاس جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سپاہی کچھ کر پاتا، مرجان ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ مرجان بے چینی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف صرف فوجی نظر آ رہے تھے جو وہاں کی عورتوں اور بچوں کو وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ اچانک گولیوں کی آواز مرجان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس طرف بھاگ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ ویر کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن اگر وہ اسے مارنا چاہتے تھے تو مرجان بھی اس کے ساتھ مرے گی۔ ویر غصے کے عالم میں وہاں آیا جہاں سب آدمی جمع تھے۔ ویر نے ایک تائرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ راگا اور کال کہاں ہیں؟ ویر کے سوال پر سب نے سر جھکا لیا۔ کال تو کافی دنوں سے غائب ہے۔ ویر اور راگا سردار کو بھی صبح سے نہیں دیکھا۔ اس آدمی کے بتانے پر ویر نے گہرا سانس لیا اور سب آدمیوں کی جانب دیکھا۔ ان فوجیوں میں اتنی جرأت آ گئی، یہ ہم پر حملہ کریں، ہمارے گھروں پر حملہ کریں، انہیں اس غلطی کی سزا ملے گی۔ ویر کے چلا کر کہنے پر سب نے اصابت میں سر ہلایا۔ ان سب کا وہ انجام کر کے بھیجیں گے، پھر سے فوج ہمارے پیچھے اپنے سپاہی بھیجنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گی۔ ویر کی دھاڑ پر سب نے اپنی بندوقیں اونچی کر کے لبیک کہا اور حملے کی تیاری کرنے لگے۔ تبھی راگا وہاں پر آیا تو ویر نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہاں تھے تم راگا؟ ان آرمی والوں میں اتنی ہمت آ گئی کہ ہم پر یہاں حملہ کر دیں، لیکن فکر مت کرو، یہ غلطی ان کی آخری غلطی بنا دیں گے۔ ویر نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ میں بھی ان کا جائزہ لینے گیا تھا ویر، وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں، اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان پر پہلے حملہ کریں۔ راگا کی بات سے متفق ہو کر ویر نے اصابت میں سر ہلایا۔ ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں سب کو ساتھ لو، آدھے آدمی ان پر شمال سے حملہ کرو اور ویر تم اور میں جنوب سے ان پر حملہ کریں گے۔ ویر نے اصابت میں سر ہلایا اور آدمی کو بٹ جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم میں سے کون ایسا جاسوس ہے جس نے فوج کو ہمارا ٹھکانہ بتایا۔ اگر پتہ چل گیا نا راگا، وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ ویر نے راگا کے ساتھ چلتے ہوئے غصے سے مٹھیاں بیچ کر کہا، جبکہ آدھے آدمی ان کے پیچھے آ رہے تھے، باقی دوسری جانب جا چکے تھے۔ اچانک ہی راگا ایک جگہ پہنچ کر رک گیا تو ویر نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا راگا؟ کچھ نہیں ویر، تمہیں بس یہ بتانا تھا کہ وہ جاسوس میں ہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویر راگا کی بات کا مطلب سمجھتا، گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپے فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور سب دہشت گردوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ سب کو یا تو مار چکے تھے یا حراست میں لے چکے تھے۔ ویر نے حیرت سے ارد گرد ایک نظر دیکھا اور اپنی بندوق فوراً راگا پر تان دی۔ غدار! ویر نے گولی چلائی، لیکن راگا عین وقت پر جھک کر اپنے آپ کو اس گولی سے بچا چکا تھا۔ پھر خود فوراً آگے بڑھا اور ایک ٹانگ ویر کے بازو پر مار کر اس کی بندوق کو گرایا۔ ویر نے اپنا ہاتھ بہت زور سے راگا کے گال پر مارنا چاہا، لیکن راگا اس سے بھی بچتا ویر کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مار کر اسے زمین پر گرا گیا اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ نہیں ویر، میں غدار نہیں ہوں، بلکہ غدار تو تم ہو جو خود پر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے
اپنے وطن سے ہی غدار ہو گئے، لیکن اس غداری کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے ویر۔ معصوموں کی جان لے کر تمہارے گھر والوں کو سکون کی روح کو سکون نہیں ملا ویر، انہیں تکلیف ہوئی۔ اپنے گھر والوں کے ذکر پر ویر غم و غصے کی کیفیت سے چلایا اور راگا کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑ بہت مضبوط تھی۔ ہاں ویر، اپنے بیٹے کو قاتل بنا دیکھ وہ انصاف پسند آدمی بہت دکھی ہوا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ دوست، انصاف کی تلاش میں تم نے غلط راہ چنی، راگا نے ویر کے کان میں کہا، لیکن ویر کی مزاحمت ترک نہیں ہوئی۔ نہیں چھوڑوں گا کسی کو، ان خاموش تماشائی بن کر موت دیکھنے والوں کو، اور نہ ہی زندگی کا سودا کرنے والوں کو۔ ویر راگا کی گرفت میں پھڑپھڑاتا غصے سے چلایا، غم اور غصہ اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کوئی بے قابو جانور لگ رہا تھا جسے سنبھالنا راگا کے لیے مشکل تھا۔ عبداللہ، مرجان کی آواز پر ویر جدوجہد کرنا بند ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مرجان کو دیکھا جو ایک سپاہی کی گرفت میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ویر بس مروہ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو عبداللہ، اور کسی کے لیے نہ صحیح مرجان کے لیے۔ مر جائے گی وہ تمہاری لاش دیکھ کر۔ راگا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو دو آنسو ویر کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گال پر گرے۔ وہ چاہتا تو سب سے لڑتے لڑتے خود کو فنا کر دیتا، لیکن اس کا کیا کرتا جو روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نظروں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ویر سے سینے سے نکلنے والی آخری سانس اس کی موت ہوگی۔ جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا، اور اس ظلم نے تمہیں ظالم بنا دیا دوست۔ ان ظالموں نے بھی زیادہ ظلم تو کیا، فرق رہا ان میں اور تم میں، راگا نے انتہائی نرم لہجے میں کہا تو ویر نے اس کے بازو چھوڑ دیے اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کر سسک سسک کر رو دیا۔ راگا نے فوجی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر ویر کو زنجیر پہنائی اور اس بکھرے شخص کو اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ مرجان مردہ آنکھوں سے ویر کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ ویر کو ایک گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ جب مرجان میں حرکت آئی اس نے اپنا آپ چھڑایا اور ویر کی جانب بھاگنے لگی۔ بچان، نہیں چھوڑو میرے بچان کو، مرجان روتے ہوئے چلائی۔ اس سے پہلے کہ ویر تک پہنچتی راگا نے اسے پکڑ کر اس کے قریب جانے سے روکا۔ نہیں بچان، راگا لالا، مجھے ان کے پاس جانا ہے، جو سزا نہیں دے گا مجھے بھی دے دینا، بس مجھے ان کے پاس جانا ہے، مرجان نے سسک کر روتے ہوئے کہا، جبکہ فوجی ویر کی گاڑی کا دروازہ بند کر چکے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہاں سے جانے لگی تو مرجان نے تڑپ کر راگا کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ نہیں مرجان، نہیں، بھروسہ کرو مجھ پر، پلیز، اپنا بڑا بھائی سمجھ کر بھروسہ کر لو مجھ پر، راگا نے اسے چھوڑے بغیر کہا تو مرجان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ تو یہ بہن آپ کو بتا دیتی ہے لالا مر جائے گا، وہ اپنے بچان کے بغیر مر جائے گا، مرجان نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، اور راگا بے بسی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس کی اور اپنی زندگی میں یہ کانٹے ویر نے خود بچھائے تھے۔ مرجان مردہ حالت میں ایک کونے میں بیٹھی تھی، جبکہ الماس اس کے پاس بیٹھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے، لیکن اتنے دنوں سے مرجان نے ایک لفظ نہیں بولا تھا، بس یوں ہی ایک جگہ پر بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی تھی۔ الماس اس کی پریشانی میں کھلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ لوگ آرمی کے کیمپ میں موجود تھے جہاں انہیں سب گاؤں والوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ان سب کی تحقیقات تک انہیں یہیں رکھا جانا تھا، اور اس کے بعد وہ فوج کی طرف سے آزاد تھے، لیکن وہ سب آزاد ہو کر جاتے بھی تو کہاں؟ ان کے سہارے ان کے آدمی یا تو مارے جا چکے تھے یا جیل میں قید تھے۔ گناہ تو ان آدمیوں کا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آزادی کے باوجود سزا ان عورتوں اور بچوں نے بھگتنی تھی۔ چند سپاہی ان کے لیے کھانا لے کر آئے تو دلاور اٹھا اور کھانا لا کر الماس کو دیا۔ الماس نے نوالا توڑ کر مرجان کے ہونٹوں کی جانب کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ الماس نے بے بسی سے دلاور اور گل کو دیکھا اور سسک سسک کر رو دی۔ ایسا مت کر مرجان، مت کر خود کو یوں ختم، مر جائے گی تو ایسے تھوڑا سا تو رحم کر خود پر، الماس نے روتے ہوئے کہا، لیکن مرجان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے تو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ تبھی ایک آرمی آفیسر اس کیمپ میں داخل ہوا اور سب لوگوں پر نظر دوڑانے لگا۔ ان چاروں کو میرے ساتھ بھیجو، اس افسر نے مرجان اور اس کے گھر والوں کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ بٹ کیپٹن امان، ابھی تو سب کی تحقیقات چل رہی ہیں اور اس سے پہلے کسی کو نہیں چھوڑا جانا۔ سپاہی نے خود کو دیے جانے والا حکم کیپٹن امان کو بتایا تو امان کے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر سپاہی کے سامنے کیا۔ جنرل شہمیر کا آرڈر ہے۔ سپاہی نے اصابت میں سر ہلایا اور الماس کے پاس آیا۔
اماں چلیں، آپ چاروں کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ اور وہ سپاہی جانتا تھا الماس کو اردو نہیں آتی، اس لیے اس نے یہ بات پشتو میں کہی تھی۔ الماس نے حیرت سے اس سپاہی کی جانب دیکھا۔ آزاد؟ لیکن ہم آزاد ہو کر جائیں گے کہاں؟ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے الماس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں نے سپاہی کے پاس آ کر پوچھا تو سپاہی نے الماس کی بات اسے بتائی۔ انہیں کہو وہ اس ملک کے باشندے ہیں، یہ پورا ملک ان کا گھر ہے اور ہم سب ان کا سہارا ہیں۔ ان کے مردوں کے گناہوں کی سزا انہیں نہیں دی جائے گی۔ سپاہی نے امان کی بات الماس کو بتائی تو انہوں نے حیرت سے امان کو دیکھا جو آرمی یونیفارم میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی کیپٹن تھا جو اس دن انہیں ان کے گھر سے لے کر گیا تھا۔ اب چلیں، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ گھر؟ دلاور نے حیرت سے پوچھا تو امان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ الماس نے مرجان کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور اسے کیمپ سے باہر لے جانے لگی۔ دلاور نے گل کا ہاتھ پکڑا جو سہم کر امان کو دیکھتے ہوئے دلاور کے بازو سے چپکی تھی۔ یہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ امان کے سوال پر دلاور مسکرا دیا۔ یہ آپ سے نہیں، آپ کی وردی سے ڈرتا ہے۔ دلاور کی بات پر امان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ مطلب اسے فوجیوں سے ڈر لگتا ہے، دلاور نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لگایا اور امان مسکرا دیا۔ اس نے ایک نظر نیلی آنکھوں والی اس گلابی سی گڑیا کو دیکھا۔ امان نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ایک گھر کے باہر رکے۔ تقریباً 10 مرلے پر بنا وہ گھر بہت خوبصورت سا تھا۔ آئیے، امان نے انہیں کہا تو الماس گھبراتے ہوئے مرجان کو لے کر گاڑی سے اتری۔ دلاور کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ دلاور نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا اور گل کا ہاتھ پکڑتا گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر جتنا خوبصورت باہر سے تھا، اندر سے بھی اتنا ہی شاندار تھا۔ سارے گھر سامان سے بھرا پڑا تھا۔ گل اور دلاور تو حیرت سے آنکھیں کھولے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے۔ سر میں لے آیا انہیں جیسا آپ نے کہا تھا، امان نے حال میں کھڑے ایک آدمی سے کہا جو اس کی یہ بات کہنے پر پلٹا اور مسکرا کر ان کی جانب آیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو یہاں آنے میں مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے تو وہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے، پھر وہ ان سے اتنی محبت سے بات کیوں کر رہا تھا؟ کون ہیں آپ اور ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ الماس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ میرا نام عماد ہے، عماد بنگش، اور مجھے آپ اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ عماد نے الماس کی آسانی کے لیے یہ بات پشتو میں کہی تو وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ لیکن میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، الماس نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن میں آپ سب کو جانتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں، عماد نے نرمی سے کہا اور مسکرا کر مرجان کو دیکھا جو بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ یہ آپ سب کا گھر ہے، آپ یہیں رہیں گے، اس سے اور آپ کو کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ عماد کی بات پر الماس نے پریشانی سے دلاور کو دیکھا۔ لیکن تم ہمارے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہو؟ الماس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ بس یہ سمجھ لیں کہ کسی سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر عماد الماس کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا۔ مجھ پر بھروسہ کریں ماں جی، میں بس آپ سب کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ الماس نے عماد کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ وہ اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بیمار بیٹے اور 2 بیٹیوں کو لے کر وہ جاتی بھی تو کہاں؟ کچھ سوچ کر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو عماد مسکرا دیا۔ چلیں آئیں، آپ کو آپ کا گھر دکھاتا ہوں۔ عماد نے اسے ساتھ چلنے کا کہا تو وہ سب اس کے پیچھے چل دیے۔ گھر میں ٹوٹل 6 کمرے تھے اور سب ہی بہت خوبصورت تھے۔ عماد نے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرہ تیار کروایا تھا، لیکن الماس کا ارادہ خود دلاور کے ساتھ رہنے کا تھا اور گل اور مرجان کو ایک کمرے میں رکھنا چاہتی تھی۔ ابھی آپ لوگ آرام کر لیں، پھر کل ہم بازار چلیں گے تاکہ آپ کپڑے اور ضرورت کا جو سامان آپ کو چاہیے آپ وہ لے آ سکیں۔ عماد نے نرمی سے کہا تو الماس نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ عماد کچھ ہی دیر میں امان کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اماں کیا یہ سچ ہے اب ہمارا گھر ہے؟ گل نے خوشی سے پوچھا تو الماس مسکرا دی، لیکن انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس سوال کا جواب ان کے پاس خود بھی نہیں تھا۔ وہ اس عماد بنگش کو جانتے تو نہیں تھے، لیکن فی الحال وہ ان کی اس مشکل زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آیا تھا۔ کنٹینیو جاری ہے۔